हम तो हैं, हम तो हैं परदेस में, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग़ज़ल शब लेकर मखदूम अमजद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए प्यार भरा, खुशियों भरा और ईद भरा आदाब। नाज़रीन, ग़ज़ल शब प्रोग्राम हम आपको हर सोमवार की शब आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ करते हैं और आज भी हस्ब रिवायत हम आपकी खिदमत में ये एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई दोस्त, मेहमान, खातून या हजरात मौजूद हुआ करते हैं और फिर प्रोग्राम में जो हम मौज़ूए सुखन रखा करते हैं वो असनाफ़ शायरी के हवाले से हम गुफ्तगू किया करते हैं। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपने चंद एक जो असनाफ़ शायरी हैं उस पर गुफ्तगू सुनी है और जो गुज़श्ता हफ़्ते जो हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया था उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत, दानिश्वर, बल्कि मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान से आए हुए हमारे दोस्त और बहुत ख़ूबसूरत शायर, नौजवान शायर वसी शाह हमारे साथ मौजूद थे। पिछले प्रोग्राम में आपने उनका इंटरव्यू भी सुना, उनका कलाम भी सुना है और उनकी जो इल्मी गुफ्तगू थी उससे बड़ा इस्तिफ़ादा भी हम सब ने हासिल किया है। और हमारे इस प्रोग्राम को जो डीएम डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हर हफ्ते पेश किया जाता है, नाज़रीन, न सिर्फ ये कि आप उसको बड़ा पसंद फरमाते हैं बल्कि हमारे जो मेहमान हमारे साथ आया करते हैं, जो ख़ास तौर पर वो मेहमान जो पाकिस्तान से या यूके के बाहर से जो लोग आते हैं वो भी हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं तवातर के साथ और हमारे प्रोग्राम्स को वो पसंद करते हैं। इसके लिए मैं बराह रास्त आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ जो मेहमान वक्तन फ़वक्तन, बल्कि हर हफ्ते कोई ना कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद होता है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो भी अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने असनाफ़ शायरी के हवाले से चंद एक मौज़ूआत पर गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने मज़ाहिया शायरी पे एक प्रोग्राम किया था, आज़ाद शायरी पे प्रोग्राम किया था और गुज़श्ता 2 प्रोग्राम हम गज़ल के उन्वान से जो है आपकी खिदमत में पेश करते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है शायरी की जो सबसे ज़्यादा मकबूल है शायरी में और जिस पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है और जिसमें तकरीबन हर शायर ने तबा आज़माई की है, हर शायर ने गज़ल ज़रूर लिखी है, चाहे जैसी भी रही है। और हर दौर में जो गज़ल गो शायर रहे हैं वो हमेशा से मकबूल रहे हैं। गुज़श्ता अदवार में पिछली चंद सदियों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो दाग, मिर्ज़ा और मीर साहब, गालिब, फिर मौजूदा अहद हाजिर के दौर में गुज़श्ता सदी में अगर देखा जाए तो फैज़ हैं, अल्लामा इकबाल का नाम है और बहुत से मौजूदा दौर में अहमद नदीम क़ासमी हैं, फ़राज़ हैं, बेबहा नाम हम ले सकते हैं शायरों के। और नाज़रीन, इसमें एक और हमारे लिए जो बड़े इत्मीनान का बाइस हुआ करता है इस प्रोग्राम में, वो है आप लोगों का बराह रास्त इस प्रोग्राम में शिरकत करना। टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए से आप हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, हमें अपने प्रोग्राम के बारे में पता चलता है और आप हमसे सुनते हैं, आप हमें अपना कलाम भी सुनाते हैं। आज भी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, कुछ देर बाद हम आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमानान मौजूद हैं इस प्रोग्राम में जो शरीक हुए हैं, उनका ताल्लुक़ भी अदब से बड़ा गहरा है, बल्कि दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। मेरे साथ आज जो पहली शख्सियत जिनका मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा वो मेरे पास मौजूद हैं आज। उनका नाम है डॉक्टर मंजूर संगम गिल साहब। डॉक्टर मंजूर संगम गिल साहब
آپ ایف سی کالج میں نہ صرف یہ کہ اپنے وقت میں ایف سی کالج کے یہ طالب علم رہے ہیں بلکہ ایف سی کالج میں بحیثیت استاد بھی یہ فرائض انجام دے چکے ہیں۔ منظور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسری مہمان ایک خاتون ہیں جن سے میری حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو ملنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دینا چاہیے، لہٰذا آج ہماری خصوصی دعوت پر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا میں تعارف آپ سے ناظرین کرواتا چلوں۔ ان کا نام ہے مس سائقہ یونس۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جی، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہماری درخواست پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا چونکہ اصل میں ہوتے تو آپ یو ایس اے میں ہیں، لیکن پاکستان یہاں اور آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن میں آپ کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ جب آپ ایف سی کالج میں خود طالب علم بھی رہے ہیں اور پھر درس و تدریس کے حوالے سے آپ نے باہر جا کے بھی تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ واپس جا کے آپ نے دوبارہ فرائض منصبی بحیثیت استاد آپ نے وہاں پہ انجام دیے ہیں، تو یہ سارا سفر جو ہے میں اس حوالے سے آپ کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا بنیادی طور پہ جو تعلق ہے، آپ یوں کہہ لیجئے فزکس میں آپ نے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور درس و تدریس سے منسلک رہے ہیں، اور شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا گہرا لگاؤ رہا ہے، اور اب ڈاکٹر صاحب شاعری بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تو پہلے ہم اس پروگرام میں جو شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، گزشتہ ہفتے ہم نے جو بات کی تھی وہ غزل کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور غزل کی بہت ساری ہسٹری میں آپ کو پہلے ہی اپنے گزشتہ پروگرام میں دے چکا ہوں، اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں غزل کا جو سابقہ لاحقہ یا اس کا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو تعلق ہے ادب سے، وہ آپ کے سامنے میں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پول رسل ایک انگلش ادیب ہوئے ہیں، 1925 کی یہ بات ہے، انہوں نے یہاں تک یہ کہا تھا کہ انگریزی ادب جو ہے اس کا 3/4 حصہ یعنی 75% حصہ جو ہے انگریزی ادب کا، وہ اوپن آزاد یا بلینک ورس یا فری ورس میں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا لیکن ہم اس کے برعکس ہماری جو شاعری ہے اردو، فارسی اور عربی سے، چونکہ یہ بہت ساری شاعری جو ہے عربی سے چلی ہے قصیدہ کے بعد سے، اور فارسی میں پہنچی ہے، فارسی سے جب اردو میں پہنچی ہے آہستہ آہستہ یہ بندش ہوتی چلی گئی ہے، مقید ہوتی چلی گئی ہے، اور وہاں سے پھر یہ منظوم شاعری جو ہے یہ سلسلہ آج جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئی 2 درجن سے بھی زیادہ اردو میں خاص طور پر، کیونکہ عربی اور فارسی دونوں ملا کے اردو میں آئی ہیں، اور پھر ان کی ساری اصناف ہمارے ساتھ اردو میں آ گئی ہیں، عربی کی ساری اصناف شاعری اردو میں آ گئی ہیں، اردو کی اپنی اصناف شاعری جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، کوئی 2 درجن سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اصناف جو ہیں شاعری کی وہ موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے ہر پروگرام میں کسی ایک صنف پر آپ سے گفتگو کیا کروں گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو غزل ہی پہ ہم بات کر رہے تھے، تو غزل جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ غزل دراصل 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غزل کہا جاتا ہے صنف نازک سے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو بھی غزل سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور دوسری تشبیہ جو غزل ہے وہ غزال یعنی ہرن کی چیخ سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ جب اس کو شکار کیا جاتا ہے اور وہ درد وہاں سے جب وہ چیختی ہے تو وہ ایک کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، چونکہ غزل میں بھی شاعر کی وہی کیفیت رہا کرتی ہے اس کی ذاتی زندگی میں کہہ لیجئے یا اس کے واردات قلبی میں، لہٰذا اس کو ان 2 چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تشبیہ چاہے ایک سے ہے یا دونوں سے ہے، لیکن اگر اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کی کیفیت پر غور کیا جائے تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے دراصل باتیں دونوں ہی ایک ہیں۔ غزل میں شاعر جو ہے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے دکھ تکلیف کو جو بیان کرتا ہے وہ غزال کی چیخ سے مترادف ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر منظور سنگم گل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا کچھ اپنے بارے میں مختصراً ذرا بتلائیے
کہ آپ کا سفر جو ہے میں ذاتی طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو ہماری شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ، وہ ان کا اپنا سفر جو ہے وہ تعلیمی میدان میں کیسا رہا، ادبی میدان میں کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک چلے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ دعوت دی، تو اس عید کے موقع پہ میں سب کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں ملک پور ضلع شیخ پورہ راولپنڈی سے دریا راوی سے شاید 2-3 میل دور پاکستان میں پیدا ہوا۔ ایک بہت غریب مسیحی گھر میں پیدا ہوا۔ میری ساری تعلیم کرسچن اسکول، مشنری اسکولز اور مشنری کالجز میں ہوئی۔ خدا کے فضل سے میرا ذرا دماغ ذرا اچھا تھا تو اسکالرشپ وغیرہ مل گئے، لیکن وہ بھی کافی نہیں تھے۔ لیکن خدا کا فضل تھا، کچھ محنت مزدوری کی، ہائی اسکول میں بھی، گارڈن کالج میں بھی، اور قرضے لے کے ایم ایس سی کی فزکس میں ایف سی کالج کے تھرو پنجاب یونیورسٹی میں۔ لیکن میری ڈریم، میرا خواب یہ تھا کہ میں سب سے بڑی ڈگری حاصل کروں۔ وہ خواب شروع ہوا تھا 8ویں جماعت میں، وہ کسی اور وقت بات کریں گے کیسے، لیکن میرا خواب یہ تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں، میں ہائیسٹ ڈگری لوں۔ اس وقت مجھے 8ویں جماعت میں یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ ہائیسٹ ڈگری کا نام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں نے اپنی پی ایچ ڈی ایس ایم یو ڈیلس ٹیکسس سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی، اور الیکٹرانکس انڈسٹری میں میں نے اپنی نوکری شروع کی۔ تو خدا کا فضل ہوا، ٹھیک ہے، پیسے وغیرہ اچھے کمائے، اور ایک خوبصورت سی جوان لڑکی جو انڈیا سے تھی، وہ بھی کرسچن تھی میری طرح، تو وی گاٹ میرڈ in United States, and looking back, that was the best thing that happened to me as an individual. خدا نے بڑی برکت دی۔ انٹل میں کام کرتے ہوئے خدا کے فضل سے کافی انوینشنز وغیرہ بھی ہوئی، 70-80 کے قریب میرے پیٹنٹس ہیں الیکٹرانکس انڈسٹری میں، اور کافی ٹیکنیکل پبلیکیشنز۔ لیکن یہ میں کبھی نہیں بھولا میں کہاں سے چلا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اسکول جہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، ہائی اسکول سی ٹی آئی ہائی اسکول سیالکوٹ بارہ پتھر، گارڈن کالج، اور پھر ایف سی کالج، فارمر کرسچن کالج، جب ایف سی کالج ڈی نیشنلائز ہوا، میں نے مجھے کہا گیا، مجھے دعوت دی گئی، انویٹیشن دی کہ جی آپ آئیں اور ہماری مدد کریں۔ تو اس مدد کے لیے تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، تو وہ موقع آیا، میں نے انٹل کو چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ کافی لوگ ناراض تھے، کتنا بیوقوف ہو، لوگ تو امریکہ جانا چاہتے ہیں، تم امریکہ چھوڑ کے واپس جا رہے ہو، بلکہ میرے اپنے خاندان کے لوگ ناراض تھے اس پہ۔ بہرحال these 8-9 years working in Pakistan, helping the talented but needy students has been a uniquely satisfying experience for me. MashaAllah. اور پچھلے سال ایف سی کالج سے میں ریٹائر ہوا ہوں، اور اب میرا خواب اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ یہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ غریب بچہ جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا، مشکلات سے، کافی محنت سے اس نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانکس کی کمپنی میں اس نے کام کیا، عزت خدا نے دی، انڈسٹری میں پیسے بھی کچھ کما لیے تھوڑے بہت۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت غربت میں پیدا ہوا تھا، اب غریب نہیں ہوں لیکن امیر بھی نہیں، لیکن خدا کا فضل ہے۔ اور
اب میں جیسے جب ایف سی کالج میں تھا کافی بچوں کی میری وجہ سے مدد ہو سکی، خاص کر کے وہ اسٹوڈنٹ جو اچھے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس تھے لیکن نیڈی تھے۔ اب میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی لائف سٹوری بتاؤں کہ اگر منظور ایک غریب مسیحی بچہ ایک گاؤں، چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے اگر اس کا خواب پورا ہو سکتا تھا محنت کی وجہ سے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جوان بچوں کے لیے یہ خواب ان کے لیے میں ان کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں اپنی بایوگرافی لکھ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی شاید ڈاکومنٹری بھی ہوگی۔ تو یہ ہے میرا مختصر سا تعارف۔ Yes. بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، دراصل ڈاکٹر صاحب کی یہ جو کہانی مختصر سی جو انہوں نے اپنے آغاز کے بارے میں اور یہاں تک جو سفر بڑے مختصر سے پیرائے میں انہوں نے جو بیان کیا ہے، دراصل آپ کے سامنے پیش کرنے کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ کن حالات سے انہوں نے اپنی بچپن میں تعلیم کا آغاز کیا، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان کی لگن، ان کی سوچ، انہوں نے ان کی رہنمائی کی، اور یہاں تک کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی تعلیمی ڈگری جو ہے وہ نہ صرف حاصل کی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی الیکٹرانکس میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 80 کے قریب انہوں نے چھوٹی موٹی ایجادات بھی جو ہے ان کے ڈیزائنز، ان کے جو پیٹرنز وہ جو ہیں رجسٹرڈ ہیں ان کے نام پر، یعنی یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک سائنسدان ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کیا ایک سائنسدان کا ادب سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بھی اس بات پر پورا یقین ہوا کہ ایک سائنسدان بھی ادیب ہو سکتا ہے۔ ادیب صرف شاعر ہی کو ادیب نہیں کہتے، بلکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنی فیلڈ میں کوئی کمال کر رہا ہے وہ ادب ہی کی خدمت کر رہا ہے، دام در میں سکنے کسی بھی لحاظ سے۔ بہرحال آج ناظرین ہمارے پروگرام ایک یہ ایسا خوشی کا موقع ہے کہ آج یوں کہہ لیجئے کہ صبح عید الاضحیٰ ہے، آج چاند رات ہے اور ہم چاند رات منا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام چاند رات پر آ رہا ہے، عید پر آ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی جانب سے، ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے، چیئرمین ڈاکٹر لیاقت صاحب کی جانب سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام امت مسلمہ کو حج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہوا کرتا ہے جو سال میں محض ایک بار آیا کرتا ہے، اور چونکہ موت کا کسی کو یقین نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں اگلے سال یہ موقع دوبارہ آئے گا بھی یا نہیں۔ لہٰذا زندگی کے ایک ایک لمحے سے گزرتے ہوئے اور ایک پل سے مستفید ہونا بہت اچھی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ لہٰذا آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارکباد، اور کل جو عید آ رہی ہے اس کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ صرف اتنا ہے کہ خوشیاں منائیے، لیکن ان خوشیوں میں ان دوستوں کو، ان عزیزوں کو، ان رشتہ داروں کو، محلے داروں کو ضرور یاد رکھیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا کریں جو کسی نہ کسی وجہ سے جو بعض اوقات اتنی خوشیاں نہیں منا پاتے جتنی آپ منا پاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو کلچر ہے یہاں پہ اور بر صغیر میں جو ہمارا خاص طور پہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ بالکل مختلف ہے، لہٰذا یہاں پہ اس بات کی یہ بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں اور دوسرے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارا کلچر اور ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ خوش اخلاقی پر، ملن ساری پر اور خوشیاں بانٹنے پر کتنا زور دیتا ہے۔ بہرحال ہماری دوسری آج کی جو مہمان ہیں، میں نے ان کا تعارف آپ سے پہلے کروایا ہے، مس سائقہ یونس صاحبہ وہ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم کالز بھی لیں گے انشاءاللہ آپ کی، اور نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا، ہمیں پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ جی مس سائقہ یونس صاحبہ، کچھ اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا مختصر سا تعارف پلیز۔ میری مختصر سی ایج میں مختصر سا تعارف ہی ہے،
تو بیسیکلی میں ابھی MSc کر رہی ہوں انٹرنیشنل بزنس اینڈ مینجمنٹ میں. تو شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، آج سے 12 سال پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ روتے ہیں، کچھ لوگ بڑا اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں، لیکن آئی واز ویری کوائٹ. میں جسٹ ان کی ڈیتھ کے دن روئی تھی، اس کے بعد میں روئی نہیں، لیکن اس کے بعد پھر میں لکھنا شروع کیا. پھر آپ نے الفاظوں کو رلایا. ایگزیکٹلی. تو میری جتنی بھی پوئٹری ہے اٹس بیسڈ آن مائی فادر. سو ہے لیکن بہت رومانٹک سی ہے، لیکن یہ جتنی بھی ساری ڈیڈیکیشن ہے یہ میرے فادر کو ہی جاتی ہے. مطلب وہ ایک موقع آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کو کھل کے سامنے آنے کا، اپنی صلاحیت کو لانے کا موقع مل گیا آپ کو. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. وہ ایک آپ کے لیے ایک انسپریشن تھی. ہاں جی بالکل. وہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے سوچا کہ اس کا اظہار، اپنے اندر چھپے ہوئے غم کا اظہار کروں بجائے آنسوؤں کے، تو الفاظ کے ذریعے. بڑا خوبصورت میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک آپ نے اس کو ٹول بنایا ہے. آپ کی شاعری انشاءاللہ سنیں گے. آپ نے یہ تو بتلایا کہ آپ اس وقت جو ہے کچھ کریں، لیکن آپ نے کچھ اردو میں بھی کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ ہاں جی، میں نے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہے ایم اے اردو میں FCC کالج سے. اچھا. 2010 میں. پھر 2011 میں ادھر آ کے اپنے فردر اسٹڈیز ان سے کر رہی ہوں. تو مزید بھی آپ ابھی پڑھ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ شاعری کہتی ہیں، لکھتی ہیں، کچھ اور بھی لکھنے سے؟ بیسیکلی آئی ایم بیوٹی کنسلٹنٹ. تو میں اردو ٹائمز UK میں ایوری ویک اپنا آرٹیکل لکھتی ہوں بیوٹی سے ریلیٹڈ. تو تو یہ آپ کے مطلب اسی طرح آپ کا شوق یہ جو ہے بس چل رہا ہے؟ یہ تو بس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتی ہوں، یا کبھی کچھ دل کی بات زبان پر نہ آ سکے تو لکھ لیتی ہوں. کچھ مواد آپ کے پاس کچھ اتنا ہے کہ کوئی کتاب کی شکل میں آ رہا ہے یا آنے والا ہے؟ ان دا فیوچر آئی تھنک سو، کیونکہ میرے پاس کافی مٹیریل ہے جو میں نے لکھا ماضی میں، تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. تو یہ تواتر کے ساتھ آپ کہتی ہیں شعر یا کبھی ہو گئے؟ نہ، آج سے 12 سال پہلے میں نے پوئٹری کی تھی لائک فار 1 ایئر، لیکن ابھی ریسنٹلی پھر سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ابھی ایسا کوئی بگ ٹرن نہیں آیا میری لائف میں، لیکن کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ شاید مشاعروں میں پڑھتی تو نہیں ہوں گی، لیکن مشاعرے اٹینڈ تو کیے ہوں گے کچھ؟ جب میں پاکستان میں تھی، لائک جب میں اسٹوڈنٹ تھی، اسکول ٹائم میں، کالج ٹائم، یونیورسٹی ٹائم، تو میں ڈرامیٹک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ رہی ہوں اور حلقہ اردو ادب کی پریزیڈنٹ. تو مجھے بچپن سے شوق تھا لائک کمپیئرنگ کا، اسٹیج پہ کام کرنے کا اور ایکٹنگ کا. تو یہ نیچرلی ہے. آئی تھنک اٹس گاڈ گفٹیڈ. بالکل. یہ یقیناً جی کہ کوئی بھی صلاحیت ہو، اداکاری کے لیے ہو، شاعری کے لیے ہو، تصنیف لکھنے کے لیے ہو، کچھ بھی ہوتی تو خدا داد ہی ہے. اللہ کی طرف سے یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، اور اگر کوئی اچھی اپرچونٹی مل جائے انکریجنگ، تو آپ کو انسپریشن ملتی ہے. اور اگر اچھی انسپریشن ہو اور پھر اس وقت میں کوئی آپ کی تھوڑی بہت رہنمائی کرنے والا اگر موجود ہو، تو پھر یقیناً آپ کی یہ صلاحیت پوری طرح سے سامنے آیا کرتی ہے. اسی طرح ہمارے سامنے بہت سارے بڑے بڑے لکھاریوں کی، شاعروں کی، اور ہر اس شخص کی جس نے اپنے میدان میں کمال حاصل کیا ہے، ان کی مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس جد و جہد کے ساتھ اپنی لائف کو آگے سے چلایا ہے. اور اسی طرح سے آپ بھی تعلیم کے میدان میں آپ نے وہاں سے بھی حاصل کی ہے تعلیم، یہاں بھی آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کام بھی کر رہی ہیں تھوڑا بہت، اور آپ ساتھ ساتھ شاعری بھی کر رہی ہیں. تو یہ دیکھ کے ڈاکٹر صاحب بڑا اطمینان سا حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں حالات اگرچہ کچھ بھی رہیں، لیکن ان کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور اسی پازیٹیوٹی کے تحت کوئی نہ کوئی کریشن ہو جاتی ہے. تو ہم آپ سے آج اسی سلسلے میں آپ سے کچھ سنیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا کلام جو ہے وہ آپ کی اس جد و جہد کی نمائندگی بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ آپ کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، آپ کے جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، وہ آپ کے کلام میں کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتے ہیں. ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جی جی. پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سائیکا نے ایک بات نہیں بتائی، یہ میری بھانجی ہے. اچھا. یس. تو بہرحال ہاں جی، یہ جیسے میں نے کہا میں شاعر نہیں ہوں. پچھلے بس چند مہینوں میں
کچھ پتہ نہیں یہ کیسے جنون آ گیا ہے، تو میں نے چند زیادہ توجہ رہی ہے پچھلے چند ہاں اس سے پہلے تو زیادہ وقت رہا ہے اپنے الیکٹرانکس میں، پھر ڈیولپنگ المنائی ریلیشنز فار ایف سی کالج، تو اب پچھلے چند مہینوں سے یہ ایک نیا جنون آیا ہے. تو اس چونکہ یہ عید کا موقع ہے، میں نے کہا چلیں ایک عید کے حوالے سے کچھ میں کہنا چاہتا ہوں. جی ارشاد کیجیے ضرور. ہاں جی، تو یہ ہے بچے کی دعا. اچھا بچے کی دعا. زندہ خدا میرا خدا، واہ زندہ خدا میرا خدا ہے وہی سب کا خدا، واہ کرتا ہے پیار ہمیں نہیں ہوتا ہم سے جدا. واہ گرچہ تو ہے میرا خدا اور ہے میرا نا خدا، جب بھی مانگوں دل سے تو سنتا ہے ہر میری صدا. واہ میں کروں بدبختیاں، میں کروں بدبختیاں نہیں ہوتا مجھ سے جدا، بچہ ہوں آخر برداشت کرتا ہے ہر میری ادا. واہ جی. تو ہی تو دیتا ہے جسم اور روح کو شفا، تو ہی تو دیتا ہے جسم اور روح کو شفا، نہیں سنا کوئی اور جس کے پاس ہے ایسی دوا. اب یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے، جی بچہ باتیں کر رہا ہے خدا کے ساتھ. میں تو تھک جاتا ہوں کر کے تیری تھوڑی ثنا، میں تو تھک جاتا ہوں کر کے تیری تھوڑی ثنا، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے پھر بھی ہے تو جا بجا. واہ واہ. کئی بار بھولا اور چھوڑا تجھے کیسا ہوں میں بے وفا، کئی بار بھولا اور چھوڑا تجھے کیسا ہوں میں بے وفا، پھر بھی کرتا ہے پیار مجھے ایسا ہے تو با وفا. اگلے 2-3 شعر ہیں ایک ضدی بچے کے. جی ضدی بچہ باتیں کر رہے ہیں. اب ضرورت ہے مجھے ابھی اس کی، لے جاؤ پیغام صبا، چلو چھوڑو صبا وہ تو رہتا ہے میرے پاس صدا. واہ. تو ہے خالق و مالک قادر مطلق اور خداؤں کا خدا، تو ہے خالق و مالک قادر مطلق اور خداؤں کا خدا، سیدھے جانا پاس تیرے کیوں ہوگا تو خفا، جاؤں گا سیدھا پاس تیرے ڈھونڈنے تیری رضا، کیوں جاؤں اوروں کے پاس تو ہی تو ہے میرا خدا. اور آخری شعر عرض ہے، جی اچھا. گناہوں کا پتلا ہو منظور، گناہوں کا پتلا ہو منظور، تجھے چاہیے وہی خدا، رحیم و کریم ہے جو معاف کر دیتا ہے ہر خطا. واہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب. آپ کے کلام میں ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا اور خدا کے ساتھ جو ایک آپ کا رابطہ ایک وہ نظر آتا ہے. ایک کال آ چکی ہے، اگر اجازت دیتے کال لے لیجیے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی وعلیکم معصوم بات کر رہا ہوں. جی معصوم صاحب لندن سے، کیسے ہیں حضور؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگ رہا ہے؟ جی پروگرام بہت اچھا ہے شادی. اور ایک منٹ میں عید کی آواز اور کم کر دوں. جی جی ذرا کم کر دیجیے. آپ پہلے سے آپ کے مہمانوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور وعلیکم السلام. جی تو شریف پچھلی دفعہ بڑی مشکل سے کال ملی تھی. وسیع شاہ صاحب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے. ہاں جی وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ موجود تھے اور بہت بزی ہمارا پروگرام رہا، ٹیلی فون مسلسل ہمارا بزی رہا، لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم وسیع شاہ صاحب سے وہ باتیں کریں جو کسی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس لیے ان سے ہم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. ان کا ایک خاص انٹرویو تھا، ان کے کلام سے بھی آپ نے ان کا سنا ہے اور بڑا لطف آیا. ماشاء اللہ پروگرام بڑا انجوائے کیا. جی تو کچھ چند اشعار ہیں اور ایک چھوٹی سی غزل. ذرا مختصر ہو تو بہتر ہے. جی مختصر جی جی ارشاد کیجیے. مجھے آپ کے ٹائم کا بالکل اندازہ ہے. بالکل. تو شریع ایسا ہے کہ چند اشعار کے ذوق گلو کو دار کا ارمان چاہیے. واہ. ذوق گلو کو دار کا ارمان چاہیے، ظلمتوں کے دور میں انسان چاہیے. واہ. ظلمتوں کے دور میں انسان چاہیے. واہ.
زہر ہلاہل بھی ہے، منصف بھی ہے موجود. زہر ہلاہل بھی ہے، بہت خوب منصف استعمال بھی ہے کیا موجود. ہلاہلوی کا. واہ اور پینے کو پر سکرات کا ایمان چاہیے. واہ 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 بہت خوب. اور اس کشمکش دہر بے بنیاد کے لیے، اس کشمکش دہر بے بنیاد کے لیے ان مندروں کو ایک نیا بھگوان چاہیے. واہ بہت خوب. شاہ جی غزل ہے ایک چھوٹی سی. جی جی ارشاد. ٹائم نہیں لوں گا آپ کا زیادہ. جی ارشاد. کہ دن نکلنے تلک رت جگہ کا سفر، دن نکلنے تلک رت رت جگہ کا جگہ کا سفر. سفر، جی شام ہوتے ہی پھر حوصلے کا سفر. ہاں واہ بہت خوب. اور ریست شام غریباں کا ماتم کوئی، ریست شام غریباں کا ماتم کوئی، جیسے آندھی ہوتے زردیے کا سفر. واہ بہت خوب. اور میری آنکھوں میں بس گئی ویرانی کی شب، میری آنکھوں میں بس گئی ویرانی کی شب، اس کی آنکھوں تلک آئینے کا سفر. بہت خوب. اچھا تخیل ہے. اور پھر تیری یاد کی وحشتیں محفلیں، روز و شب پھر اسی دائرے کا سفر. واہ اور تیرے ہجر سے ایک خشکی تلک، زندگی جس طرح سانحے کا سفر. واہ بہت خوب. اور سرمئی رات میں چاند نکلا ہے یوں، سرمئی رات میں چاند نکلا ہے یوں، جیسے تنہا کسی دل جلے کا سفر. واہ واہ بہت خوب. واہ بہت خوب. ریست شام غریباں کا ماتم کوئی، جیسے آندھی ہوتے زردیے کا. واہ بہت خوب. بہت خوب معصوم صاحب. آپ کے کلام کا بھی شکریہ، آپ کی کال کا بھی شکریہ. بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا. آپ کو میں ایک قطعے سے آپ کے کلام کا جواب دینا چاہوں گا. میں آپ نے چونکہ چاند کا ذکر کیا تو میرے بھی ذہن میں قطعہ آیا ہے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. اور ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کا ذکر آیا ہے، اے سانسو ذرا آہستہ چلو، کیونکہ دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت شاعرہ ناظرین موجود ہیں. ان کا تعارف تو ہو چکا ہے، ان کی مختصر سی گفتگو بھی ہم نے سنی ہے، تو کیوں نہ ان سے کچھ ان کا خوبصورت سا کلام بھی سنا جائے. جی سائقہ صاحبہ کچھ ہمیں مرحمت فرمائیں. ہاں جی ضرور. ویسے اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاعری کے حوالے سے. آپ شاعری کرتی ہیں، لکھتی ہیں، کہتی ہیں، شعر کہتی ہیں آپ، لیکن آپ کون سی صنف میں زیادہ لکھتی ہیں؟ غزل ہے، نظم ہے؟ میں کبھی نظم لکھتی ہوں، کبھی غزل، کبھی آزاد نظم بھی، کبھی افسانچہ بھی لکھتی ہوں. افسانچہ؟ واہ اچھا اچھا. تو جب میں بہت چھوٹی تھی میں چھوٹے چھوٹے ڈراماز بھی لکھا کرتی تھی. اچھا اس سے پہلے کہ آپ کچھ ہمیں سنائیں، ہم کسی اور کی کچھ سن لیں پہلے. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکیل بول رہا ہوں. بالکل شکیل بنلے سے. کیسے ہیں آپ جناب؟ جی اللہ کی آپ کو مہربانی چاند رات بھی مبارک ہو اور عید کی بھی بہت بہت مبارک ہو. تو سبھی سننے والوں کو میرے ساتھ السلام علیکم. ڈی ایم کے سٹاف کو، ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو بھی بہت بہت السلام علیکم. تو ایک غزل لایا ہوں میں، بخش لال پوری چند شیر. اچھا جی جی ضرور ضرور سنیں گے. صلیب شہر پہ گو کوئی سر نہیں ہوتا، واہ. صلیب ستم کا شہر دور پہ کبھی مختصر نہیں ہوتا. جی جی. تمہاری آنکھ حقیقت نگر نہیں ورنہ، تمہاری آنکھ حقیقت نگر نہیں ورنہ کوئی بھی جلوہ سراب نظر نہیں ہوتا. سب اسی کے سر پہ فضیلت کا تاج رکھتے ہیں، خیرت کے باب میں جو معتبر نہیں ہوتا. واہ واہ. یقین کا رنگ بھرو کھوکھلے سے عرفوں میں، بجز خلوص دعا میں اثر نہیں ہوتا. واہ واہ. شکریہ. حصار زیست میں ہے اس قدر گھٹن ہے دوست، ایک لمحہ بھی ہم سے بسر نہیں ہوتا. ہمیں یقین ہے کہ بارش لہو کے بغیر دیار شب میں طلوع سحر نہیں ہوتا. تو آخری شعر شاہ صاحب. جہاں ہو شام و سحر بخش حادثوں کا نزول، جہاں ہو شام و سحر بخش حادثوں کا نزول، کسی طرح بھی وہ گھر
آباد نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. واہ بہت خوب. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا, آپ کے کلام کا. شکیل بولنے صاحب بھی ہمیں متواتر ہر ہفتے کال کیا کرتے ہیں اور عام طور پہ پہلی کال انہی کی ہوا کرتی ہے یا معصوم صاحب کی. آج بھی پہلی کال معصوم صاحب ہی کی تھی. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے سے. اسکرین پر آپ کے جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے آپ کا اپنا یا کسی اور شاعر کا جو ہے کلام سنا جائے. دراصل ہمارا اس سے مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی شرکت اپنے پروگرام پہ اور اپنے چینل پہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں کال کیجئے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. تو میں توجہ مبذول کروانا چاہوں گا ناظرین آپ کی. ہماری جو ایک خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سائقہ یونس صاحبہ, ان سے ہم ان کا کلام سننے جا رہے ہیں. تو آپ سے سوال تو یہی تھا کہ آپ زیادہ کیا لکھتی ہیں, آپ نے بتایا ہے اور مجھے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی جب آپ نے بتلایا کہ آپ افسانچہ بھی لکھتی ہیں. افسانچہ اب جو ہے قطرے دھیرے دھیرے جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. میں تو پرانے دور کی بات کر رہی ہوں 12 سال پہلے کہ جب میں جوان ہوتی تھی. بالکل صحیح بات. اچھا تو کچھ ہمیں مرمت فرمائیں گے؟ میں کروں گی. میری ویران بستی میں ہر دم ایک راگ سا بجتا رہتا ہے. واہ. میری ویران بستی میں ہر دم ایک راگ سا بجتا رہتا ہے. تیرے دل کی شاید یہ دھڑکن ہے, کوئی ساز سا بجتا رہتا ہے. واہ واہ. اندھیری راتوں میں ہر دم کوئی چاپ سنائی دیتی ہے. اندھیری راتوں میں ہر دم کوئی چاپ سنائی دیتی ہے. قدموں کی آہٹ کا ایک احساس سا ہوتا رہتا ہے. اور آخری شعر عرض ہے. کہیں دور نظر سے ہو نہ جاؤں, کسی بھیڑ میں جا کر کھو نہ جاؤں. کہیں دور نظر سے ہو نہ جاؤں, کسی بھیڑ میں جا کر کھو نہ جاؤں. اسی چنتا کا تو ہر دم ناگ سا ڈستا رہتا ہے. میری ویران بستی میں ہر دم ایک راگ سا بجتا رہتا ہے. واہ واہ, بہت خوب. تھینک یو. بڑی اچھی اور بڑی مختصر سی غزل. اس کے علاوہ آپ نے بتلایا افسانچہ کا کوئی نمونہ آپ کے پاس ہے, کوئی یاد ہے؟ اس ٹائم پہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوگا. اچھا تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح تو میں ضرور سناؤں گی. ضرور انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب شاعری کا آپ نے چونکہ پچھلے سال آپ نے بتلایا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور اب آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس ذرا ٹائم زیادہ ہے, تو اب آپ اپنی جو شاعری کی جو رمق ہے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اب تھوڑا وقت ہے کچھ شاعری کی طرف توجہ دی جائے. تو کیا اب شاعری یوں کہہ لیجیے کہ فل ٹائم ہو رہی ہے یا ابھی بھی جیسے جب ہو گیا؟ ہاں, جیسے میں نے کہا تھا پہلے کہ میری اب یہ پروجیکٹ, میں چونکہ انجینئر رہا ہوں ساری عمر, جو کام بھی کرتا ہوں ایک ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے کرتا ہوں, ایک 90 تولے انداز میں. ہاں جی. تو اب یہ ہے خیال کہ یہ اگلے 12-15 مہینوں میں میں یہ اپنی بایوگرافی لکھنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ایک شاید ڈاکومنٹری ہوگی, لیکن ان میں یہ بتانا چاہتا ہوں جوان بچوں کو کہ دیکھیں اگر ایک 72 سالہ نوجوان بچہ کچھ ایسی چیزیں کر سکتے جو اس نے کبھی پہلے نہیں کی, جیسے پوئٹری لکھنا, جیسے گانا گانا, میں نے گانا بھی شروع کیے ہے. تو آپ وہ جو جوان بچے ہیں 18 سالہ 20 سالہ 25 سالہ, why can't you do those things? If a 72-year-old young man can do that, why not a 20-year-old boy or a girl? Very good, very good. تو یہ ہے میرا جو ہے نا مقصد ان اگلے the near future. اپنے آپ کو آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے کہ دیکھیے ایک 72 سال کا نوجوان بچہ آپ کے سامنے موجود ہے, اور آپ بھی اگر وہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ تو ابھی مزید توانائی ہے آپ کے پاس, آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. I mean, I like this inspiration basically کہ آپ اس طرح سے بڑے پازیٹیولی سوچتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں بس اب میں آرام کروں گا, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اب اس طرف چل پڑے ہیں کہ آپ اس طرف سے بھی نوجوانوں کی رہنمائی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں.
تو کچھ 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 مختصر سا کلام، کچھ اگر نمونہ پیش ہو جائے. اچھا، یہ آج کے حالات کے مطابق میں چند اشعار جی جی پیش کرنا چاہتا ہوں. بچوں کو قتل کیوں کرتے ہیں یہ تو بتا. ارے واہ. بچوں کو قتل کیوں کرتے ہیں یہ تو بتا. رحیم خدا کیسے مانوں یہ ہے تیری رضا. کون ہیں یہ لوگ بتا کہتے ہیں تجھے خدا خدا. قتل کرتے کہتے ہیں یہ تو ہے تیری رضا. میں تو نہیں مانوں گا تو ہے ایسا خدا. میں تو نہیں مانوں گا تو ہے ایسا خدا. جو کہے کرو قتل و غارت پھیلاؤ ایسی وبا. قتل و غارت سے بنا دیتے ہیں ایسی فضا. کوئی بھی کھل کے کر سکتا نہیں دعا. اتنی خطائیں ہیں میری ممکن نہیں جنت کا مزہ. اتنی خطائیں ہیں میری ممکن نہیں جنت کا مزہ. لیکن تو ہے پیار کا چشمہ بھولتا ہے ہر میری خطا. دعویٰ کرتے ہیں انہی کے پاس ہے تیری پناہ. دعویٰ کرتے ہیں انہی کے پاس ہے تیری پناہ. ہیکل مندر یا کعبے میں کر سکتا ہوں تیری ثنا. اس طرح کی. بہت خوب بہت خوب. ناظرین، پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. سکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ کال کیجیے، اور کال آ بھی چکی ہے. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی چاند رات اور عید کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عبدالرؤف ہے، میں ہمبرگ جرمنی سے جی کال کر رہا ہوں. عبدالرؤف صاحب جرمنی سے، آپ کو چاند رات اور عید کی بہت بہت مبارکباد جناب. آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو بھی. جی بہت بہت شکریہ. کیا لائیں آج آپ ہمارے لیے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، اور آج تو خاص طور پہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ مہمان تشریف فرما ہیں. جی بہت بہت شکریہ. فزکس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم الشان ہیرو پاکستان کو عطا فرمایا. بالکل، نوبل پرائز بھی ان کو ملا تھا. نوبل انعام حاصل کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. جی ہاں. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جی آپ کی کال جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، آپ بھی اس نمبر پہ کال کر کے آج اس پروگرام میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں. تیری امید، سائقہ صاحبہ، جی تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے. نہ شب کو دن سے شکایت، نہ شب کو دن سے شکایت، نہ دن کو شب سے ہے. کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم. کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم. گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے. فیض صاحب کا ایک اقتباس ان کے کلام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو کچھ اور ہمیں آپ کی اس چھوٹی سی نظر سے مجھے کال آ چکی ہے. I'm sorry جب بھی آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پروگرام کا ہمارے ایک لازمی حصہ ہے. جی السلام علیکم. غالباً عبدالرؤف صاحب جرمنی سے دوبارہ آ چکے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. تو میں یہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. گزرتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے. واہ. گزرتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے. اندھیرے میں اجالا دھوپ میں سایہ فقط تو ہے. واہ بہت خوب. گدائے دہر کا کیا ہے اگر یہ در نہیں وہ ہے. واہ. گدائے دہر کا کیا ہے اگر یہ در نہیں وہ ہے. تیرے در کے فقیروں کی تو کل دنیا فقط تو ہے. واہ بہت خوب. تو ہی دیتا ہے نشہ اپنے مظلوموں کو جینے کا. تو ہی دیتا ہے نشہ اپنے مظلوموں کو جینے کا. ہر ایک ظالم کا نشہ توڑنے والا فقط تو ہے. واہ بہت خوب. ہواؤں کے مقابل بجھ ہی جاتے ہیں دیے آخر. ہواؤں کے مقابل بجھ ہی جاتے ہیں دیے آخر.
مگر جس کے دیے جلتے رہیں ایسا فقط تو ہے. واہ بہت خوب بہت خوب. عجب ہو جائے یہ دنیا اگر کھل جائے انسان پر. عجب ہو جائے یہ دنیا اگر کھل جائے انسان پر کہ اس ویران سرائے کا دیا تنہا فقط تو ہے. ہر ایک بے چارگی میں بے بسی میں اپنی رحمت کا. واہ واہ واہ. ہر ایک بے چارگی میں بے بسی میں اپنی رحمت کا جو دل پر ہاتھ رکھتا ہے خدا بندہ فقط تو ہے. واہ بہت خوب. میرے حرف و بیان میں آئینوں میں آبگینوں میں. واہ. میرے حرف و بیان میں آئینوں میں آبگینوں میں جو سب چہروں سے روشن تر ہے وہ چہرہ فقط تو ہے. واہ بہت خوب. تو امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. یقیناً جی یہ آپ کے حمدیہ اشعار ہمیں بہت اچھے لگے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں کال کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ناظرین کی نظر کیا کرتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں کال کرتے رہا کریں, پروگرام ضرور دیکھا کریں, بلکہ دیگر دوست احباب کو بھی آپ بتلائیں پروگرام کے بارے میں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کیا کریں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی مس ہائیکہ, مجھے آپ کی نظم رات سے کچھ یاد آ رہا ہے, ایک شعر چھوٹا سا. جی ضرور ارشاد ہو. شدت غم سے سلگ اٹھتی ہے جب رات. واہ. شدت غم سے سلگ اٹھتی ہے جب رات لوگ اس وقفہ ماتم کو سحر کہتے ہیں. ارے واہ واہ واہ. پھر سے دوسرا مصرع پھر سے پڑھیے. شدت غم سے سلگ اٹھتی ہے جب رات لوگ اس وقفہ ماتم کو سحر کہتے ہیں. سحر کہتے ہیں. ارے واہ 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 بہت خوب. آپ کے نمونہ کلام سے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں ایک اچھی شاعرہ جو ہے جس نے 12 سال پہلے سفر کا آغاز کیا ہے اور اگر یہ سفر اسی طرح چلتا رہا اور اسی طرح خیالات اس میں آتے رہے, مزید وسعت آتی رہی, تو ایک اچھی شاعرہ ہم مستقبل میں انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو ذاتی طور پہ کن شاعروں نے یا شاعرات نے آپ کو خاص طور پہ کوئی متاثر کیا ہو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میں ہر اچھا شعر پڑھتی ہوں. میں کسی ایک پہ نہیں رہتی کہ علامہ اقبال از مائی فیوریٹ پوئٹ. جس میں جو بھی ایک ڈائمنڈ کی چیز نظر آتی ہے وہ میں پک کر لیتی ہوں. تو کسی سے انسپائر ہو کے میں نے پوئٹری سٹارٹ نہیں کی. اٹس مائی اون فیلنگس. تو ٹھیک ہے. تو زیادہ تر کس کو پڑھا ہے آپ نے؟ کوئی ایسا نام جس کو آپ نے زیادہ پڑھا ہو؟ کیونکہ آپ نے جب ماسٹر کیا ہے اردو میں تو وہاں تو اگرچہ بہت سارے شاعروں کو پڑھنا پڑتا ہے, بہت سارے شاعروں کے حالات زندگی سے ہم گزرتے ہیں. میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, دیکھا بھی ہے, لیکن کوئی ایک دو نام ایسے ہوں گے؟ مجھے بیسیکلی پنجابی شاعری بہت اچھی لگتی ہے. صوفیانہ کلام مجھے بہت پسند ہے. اچھا اچھا اچھا. تو مجھے اور صوفیانہ کلام کا بہت بڑا نمونہ جو وہ پنجابی میں. ہاں جی, مجھے بلے شاہ کا کلام بہت اچھا لگتا ہے. پھر علامہ اقبال کا مجھے کافی اچھے کچھ شعر ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. تو بیسیکلی میں ہر کسی شاعر کی پوئٹری پڑھتی ہوں. اور سید وسیع شاہ کے مجھے کچھ شعر اچھے لگتے ہیں. وسیع شاہ صاحب کا نام. ہاں جی. اور میر تقی میر کے بھی کچھ اچھے لگتے ہیں. تو اس طرح بہت سے ہیں. تو کچھ سنائیں گی آپ ہمیں؟ آپ چلیے میں اپنی نظم سنا دیتی ہوں. جی جی ضرور ارشاد. برداشت کرنا پڑے گی. جی جی ارشاد. فرصت کے اداس لمحوں میں کبھی سوچ کر دیکھنا. واہ. فرصت کے اداس لمحوں میں کبھی سوچ کر دیکھنا. میں سنگ سنگ ہوں تیرے مجھے سپنوں میں دیکھنا. واہ. اجنبی نہیں آج بھی تیری راہ گزر ہوں. اجنبی نہیں آج بھی تیری راہ گزر ہوں. جہاں بھٹکے تو راہ مجھے اسی راہ پہ دیکھنا. ارے واہ بہت خوب. کبھی تصور نہ کر کے میں پھر گئی ہوں وعدے سے اپنے. کبھی تصور نہ کر کے پھر گئی ہوں وعدے سے اپنے. با وفا ہوں آج بھی محبت کی عبادتوں میں دیکھنا. واہ بہت خوب. مجھے سمجھنا بے وفا تیری بھول ہے دلبر. مجھے سمجھنا بے وفا تیری بھول ہے دلبر. وفا ہی وفا ہوں میں کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا. واہ. تم کیوں کر رہتا ہے خفا مجھے آزما تو سہی.
تم کیوں کر رہتا ہے خفا، مجھے آزما تو صحیح، میں ہوں تیری ادا، مجھے اپنی روشوں میں دیکھنا۔ تھینک یو۔ بہت خوب۔ زیادہ تر آپ چھوٹی بہر میں ہی لکھتی ہیں، غزل بھی، نظم بھی۔ عام طور پہ نظم جو ہے نا، عام طور پہ وہ ذرا لمبی ہوا کرتی ہے، عام طور پہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹی نظمیں بھی ہیں، بڑی نظمیں بھی ہیں، لیکن نظم تھوڑی سی تواتر کے ساتھ طویل چلتی ہیں۔ غزل کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ غزل جتنی تعداد میں شعروں کی کم ہوگی اتنی زیادہ وہ مؤثر ٹول ہوتا ہے، لیکن اس کی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یا پڑھا کہ میری کچھ نظمیں کافی لمبی بھی ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے کیونکہ ہم نے کالز بھی لینی ہے تو میں خود بھی ان کو ذرا پریسائز کرنا چاہوں گی کہ لوگ بھی مجھے برداشت کر لیں۔ صحیح بات ہے، واقعی کچھ منٹس کے لیے۔ صحیح بات ہے۔ اور واقعی بعض اوقات تو شاعری کو یا شاعروں کو کچھ لوگوں کے ہاں برداشت ہی کرنا پڑتا ہے، اور اچھی شاعری جو ہے اس کو تو لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی جو ہے یہ اتنا ہی مقبول ہے اسی حوالے سے کہ ہمارے پاس اچھے مہمان آتے ہیں، اچھی شاعری ہوتی ہے، اور ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی اچھی شاعری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں دوسرے ناظرین کے لیے، اور ہماری بھی ناظرین یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے شاعر سے اچھا کلام آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ آپ بھی ہمیں کال کیجئے اور آپ بھی اس میں پروگرام میں شامل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ کچھ شروع کریں ایک کال نہ لے لیں ہم۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ جی، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو چاند رات اور عید کی بہت بہت مبارک۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب، میری طرف سے آپ کو، آپ کے مہمانوں کو اور دیکھنے والے سب بہن بھائی جتنے بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو چاند رات اور عید مبارک اور حج مبارک۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ کو بھی ہو، آپ کو پروگرام ہمارا کیسا ہے؟ میں کوئی شعر تو نہیں سنا سکتا آپ کو، جی وہ کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں بیسیکلی۔ صحیح، میں چاہتا ہوں کوئی ایک اچھی سی پنجابی کی 2 لائنیں بے شک سنا دی جائیں تو بڑی ذرا نوازش ہو۔ ضرور جناب، آپ کی فرمائش ہم انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے، اگر مہمان نہ کر سکے تو میں آپ کی فرمائش انشاءاللہ ضرور بڑی پوری کروں۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں تو اس پروگرام میں آئیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی۔ وہ ویسے تو مجھے پنجابی کا بہت پرانی بات ہے کہ وہ 2 دوست ہوتے ہیں، ان میں ایک وفادار ہوتا ہے اور ایک تھوڑا کم وفادار ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ تنگ دل ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو وفادار ہے وہ وفا کر کر کے تھک جاتا ہے نا جب، تو پھر اپنے بے وفا دوست کو کہتا ہے کہ جا لام لکھاں ویکھے دل والے، نہیں ویکھیا تیرے جا بیکار دل پتھر، ایک وہ خوش نصیب پتھر جنہاں بندے مسجداں وچ مینار پتھر، ایک وہ خوش نصیب پتھر جڑے لیندے سدا مندراں وچ پھلاں دے ہار پتھر، ایک وہ پتھر کنا لیڈیاں دے لیندے سدا بوسائے گلزار پتھر، ایک وہ پتھر نہ کینکر نہ روڑا تو تے ظالماں نکلے انہاں نال بیکار پتھر۔ ارے واہ واہ حاجی صاحب، آپ تو باقاعدہ شاعر لگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ بڑے چھپے رستم ہیں۔ اب آپ پہ جو دوجا بیچارہ تانگا کہندا کہ بیٹھی نہ دور میتھوں ویکھی خفا نہ ہوئی، تو قسمت دے نال ملے ہیں یار ایڈی جلدی جدا نہ ہوئی۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب حاج صاحب، بہت خوب۔ اگے ہن تسی کنٹینیو کرو پھر۔ ضرور جناب، انشاءاللہ۔ مجھے آپ نے وہ دوست کی بے وفائی کا وہ ذکر کیا تو مجھے میاں صاحب کا، چونکہ میرا بڑا پسندیدہ میاں محمد بخش صاحب کا جو سیف البلوک ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ظرف کا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں پنجابی میں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، آپ کو مزید پنجابی میں انشاءاللہ۔ میری طرف سے سب سامعین کو اور آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آئندہ بھی اب آپ پہ یہ لازم ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے آئندہ کے پروگرام میں بھی کال کیا کیجیے۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ جی، ہمارے ایسے بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں
کہ اگرچہ وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ شاعر ہیں، ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کا ذوق اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے پروگرام دیکھ دیکھ کر بھی کہ وہ شرکت کرتے ہیں پروگرام میں اور سناتے ہیں. حاجی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں پنجابی ہمیں سنایا. ڈاکٹر صاحب آپ پنجابی میں تو غالباً نہیں لکھتے کچھ؟ نہیں جی، پنجابی میں نہیں. بے شک میری مادری زبان تو پنجابی ہے. ابھی کبھی خیال نہیں آیا. پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ آج کل اردو میں بات چیت کرتے ہیں، بلکہ میرے اپنے جو بچے ہیں آگے بھانجے بھانجیاں وہ سارے گھر میں بھی، حالانکہ ماں باپ پنجابی ہیں لیکن گھر میں وہ بات چیت اردو میں کرتے ہیں. نو میں نے نہیں، لیکن میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ میرا جو نئی ایڈونچر ہے وہ ہے کہ جوان بچوں کو انسپائر کرنا. تو اس کے لیے میں نے 1-2 نظمیں لکھی ہیں، کافی لکھی ہیں، لیکن ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے میں پنچھی آزاد. میں پنچھی آزاد. ہاں جی. میں پنچھی آزاد ہوں، میں پنچھی آزاد، کیوں نہیں آزاد تو کیوں نہیں آزاد. گر نہ چاہو آزادی نہیں ہوگے آزاد، کوئی بھی کسی کو بنا سکتا نہیں عقاب. میں پنچھی آزاد ہوں، میں پنچھی آزاد، کیوں نہیں آزاد تو کیوں نہیں آزاد. قربانی دینی پڑے گی بار بار، قربانی دینی پڑے گی بار بار، یاد رکھو کیا ہوتا ہے اندر بازار. میں پنچھی آزاد ہوں، میں پنچھی آزاد. اور آخری شعر ہے، نہیں اگلا شعر ہے، مشکلیں تو کافی ہیں. یاد رکھیے یہ جوان بچوں کے لیے ہے. جی جی. مشکلیں تو کافی ہیں، ہمت نہ ہارو ایک بار، لمبا سفر ندی بن جاتی ہے سمندر یار. میں پنچھی آزاد ہوں، میں پنچھی آزاد، کیوں نہیں آزاد تو کیوں نہیں آزاد. اور آخری شعر ہے، منزل پہنچے تو سوچو منزل آگے ہے یار. منزل پہنچے تو سوچو منزل آگے ہے یار، پنکھ پھیلاؤ جانا ہے نئے پہاڑوں پار. میں پنچھی آزاد ہوں، میں پنچھی آزاد. واہ، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پنچھی کا ذکر کیا ہے اور عقاب کا ذکر کیا ہے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا تھا، 2 لائنیں مجھے یاد آ رہی تھی اپنی، کہ حوادث زمانہ نے عقاب بنا دیا ورنہ، ہم تو چڑیوں سے بھی ڈر جایا کرتے.